हेलो गाइस, दिस इज ज़ही खान, यू गाइस आर वाचिंग आई कैन डू। तो आज हमारा इंग्लिश का पहला लेसन। अगर आप इंग्लिश का पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए। आज हम सीखने जा रहे हैं अपना पहला लेसन। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हम जुमला कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और उसके अलावा मैं आपको 2 टॉपिक्स भी टीच करूंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप इनकी मदद से कैसे हजारों जुमले बना सकते हैं। मैंने क्या कहा? हजारों जुमले। तो मैं आपको हजारों जुमले भी बनाना सिखाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो कोर्स मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ इसके अंदर पूरी इंग्लिश बोली जाती है। अगर आप इसी कोर्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता आप इंग्लिश ना बोलें। अगर आप नहीं बोलते इट मीन्स यू डिड नॉट प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप नहीं बोल पा रहे। अगर आप इसी कंटेंट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इंग्लिश बोलनी ना आए, क्योंकि अगर मुझे आती है इसी कंटेंट की मदद से, आई कैन स्पीक व्हाई कांट यू, अगर मैं बोल सकता हूं तो आप क्यों नहीं। दूसरी ये बात है, इंग्लिश 60 डेज चैलेंज है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इतने ही लेक्चर्स के अंदर हमारा कोर्स कवर हो जाए। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सब्र करना है, ठीक है। यानी कि जो लेसन है आपने उसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आगे नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना। ये जो चीज आपको पढ़ाई जाती है इसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसके मास्टर हो जाएं, वंस यू लर्न समथिंग डीपली, अगर इस टॉपिक के ऊपर आपका बहुत अच्छा ग्रिप हो जाए तो आप सेकंड लेसन पे आएंगे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, तो हम ऐसे दिन ब दिन आगे जाएंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, जुमला बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, हमें वर्ब चाहिए होता है, और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट। किसकी बात करते हैं जी? सब्जेक्ट की। तो ये सब्जेक्ट क्या होता है? देखें, इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन। किसको कहते हैं? डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट हम कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि डू का मतलब होता है करना, डूअर करने वाला, यानी कि जो जुमले के अंदर काम करने वाला बंदा या बंदी होगा वो सब्जेक्ट होगा। जुमले के अंदर काम करने वाला बंदा या बंदी होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर जुमले के अंदर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, आप कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हैं। जो भी शख्स, लड़की हो या लड़का हो, जो भी जुमले के अंदर काम करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, वो ये है जी, आई प्ले हॉकी। क्या जुमला है हमारे पास? आई प्ले हॉकी। इसमें कौन काम कर रहा है? कौन हॉकी खेल रहा है? मैं खेल रहा हूँ, आई। तो आई हमारे पास क्या हुआ जी? सब्जेक्ट हुआ। आई इज सब्जेक्ट है। क्यों आई सब्जेक्ट है? क्योंकि आई इस जुमले के अंदर काम कर रहा है। तो मैंने बता दिया काम करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पे शी होता तो काम कौन कर रहा है? अभी शी कर रही है, तो फिर शी सब्जेक्ट हो जाती। वी होता तो फिर वी सब्जेक्ट हो जाता। तो जो भी बंदा या बंदी जुमले के अंदर काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। दूसरे लफ्जों में, जिस बंदे के बारे में या बंदी के बारे में पूरे का पूरा जुमला होता है वो सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। अब ये जो जुमला है ये किसके बारे में है? ये मेरे बारे में है, तो मैं यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अगर ये जुमला आपके बारे में होता तो आप सब्जेक्ट होते, किसी और के बारे में होता तो वो सब्जेक्ट होता। अब आप समझ गए कि ये जो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला होता है, जो जुमले के अंदर काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में जुमला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और ये जुमले के शुरू में आएगा। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में जुमला होता है, या जो जुमले के अंदर काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है हमारे पास वर्ब। वर्ब उर्दू में काम को कहते हैं। किसको कहते हैं? काम को। खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारे के सारे क्या हैं जी? काम है, और जिनसे हमें नफरत होती है, यानी कि हमें काम करने से नफरत होती है। हम ऐसे लोग हैं, काम करना हमें पसंद नहीं होता। तो मैंने क्या कहा? वर्ब क्या होता है जी? काम होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इट शोज एन एक्शन और स्टेट। ये या तो एक्शन शो करता है या स्टेट शो करता है। तो पहले हम बात करते हैं एक्शन की। ये जो वर्ब होता है ये एक्शन शो करता है। आपको कैसे पता चलेगा ये वर्ब है? देखिए, जिस वर्ड के अंदर हरकत होगी, मूवमेंट होगी, वो वर्ब होता है। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है राइट। क्या वर्ड है? राइट। अब इस राइट का मतलब होता है लिखना। क्या मतलब होता है? लिखना। जब मैं लिखता हूं तो जाहिर मेरा हाथ हिलता है, मूवमेंट होती है, हरकत होती है। तो जब मूवमेंट होगी, हरकत होगी, तो वो वर्ड क्या हुआ? वर्ब हुआ। और याद रखिएगा इस वर्ब की फॉर्म्स भी होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी तरह एक और वर्ड है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं प्ले।
اب یہ جو ورڈ ہے play اس کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا. اب جب آپ کھیلتے ہیں تو موومنٹ ہوتی ہے, ظاہر آپ ایسے کھڑے ہو کے تو نہیں کھیل سکتے, آپ کا کچھ ہاتھ ہلے گا, کچھ پاؤں ہلے گا, کچھ نہ کچھ تو ہلے گا, تبھی آپ کھیل سکتے ہیں, پلے کر سکتے ہیں. جب موومنٹ ہوگی, حرکت ہوگی, تو وہ ورڈ ہوتا ہے ہمارے پاس ورب. اسی طرح میں کہتا ہوں ایک ورڈ ہے ڈانس. ڈانس کا مطلب ہوتا ہے ناچنا. تو آپ کھڑے ہو کے تو نہیں ناچ سکتے, ظاہر کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوگی, آپ کی باڈی موو کرے گی. تو جب موومنٹ ہوگی, حرکت ہوگی, تو وہ ورڈ کیا ہوگا, ورب ہوگا. اور اس طرح کا فارم بھی ہوتی ہیں, جس طرح ڈانس سیکنڈ فارم ہو جاتی ہے ڈانسڈ, اور تھرڈ بھی ڈانس. از دس کلیئر؟ تیسری چیز ہے ہمارے پاس آبجیکٹ. آبجیکٹ یہ کیا ہوتا ہے انگلش کے اندر؟ آبجیکٹ ریسیور آف این ایکشن, جو آپ کے ایکشن کو ریسیو کرتا ہے. جو آپ کا ایکشن ہوتا ہے, جو چیز اس کو ریسیو کرے گی, وہ آبجیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ بنایا, آئی پلے ہاکی, میں ہاکی کھیلتا ہوں. اب میرا ایکشن کیا ہے؟ پلے, کھیلنا. کیوں ایکشن ہے؟ کیونکہ اس کے اندر موومنٹ ہے. اس چیز کو کیا چیز ریسیو کر رہی ہے؟ میرے ایکشن کو کیا چیز ریسیو کر رہی ہے؟ ہاکی کر رہی ہے. تو ہاکی یہاں پہ کیا ہوا؟ آبجیکٹ ہوا. ان اور ایگزامپل میں کہتا ہوں آئی ٹیچ یو, آئی ٹیچ یو, میں آپ کو پڑھاتا ہوں. اس جملے کے اندر میں اگر آپ سے پوچھوں تو ورب کیا ہے, ایکشن کس ورڈ کے اندر ہے, حرکت موومنٹ کس ورڈ کے اندر ہے؟ تو ظاہر ٹیچ کے اندر ہے. ٹیچ پڑھانا. اب میں پڑھا رہا ہوں, میری موومنٹ ہو رہی ہے, زبان ہل رہی ہے, ہاتھ ہل رہے ہیں, بلکہ میں سارے کا سارا ہی ہل رہا ہوں, موومنٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو ورڈ ہے ٹیچ, اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا, اور یہ کیا شو کرتا ہے؟ ایکشن, موومنٹ شو کر رہا ہے. تو اب یہ جو میں پڑھاتا ہوں, میرا پڑھانا کیا چیز ریسیو کر رہی ہے؟ کیا چیز کر رہی ہے؟ یو, آپ ریسیو کر رہے ہیں. یو کیا ہوا یہاں پہ؟ آبجیکٹ ہوا. کیا ہوا؟ آبجیکٹ. اسی طرح انother ایگزامپل میں کہتا ہوں آئی پلے فٹ بال, میں فٹ بال کھیلتا ہوں. اب آئی سبجیکٹ ہو گیا, کام کرنے والا, یہ بندہ سبجیکٹ. اس کے بعد پلے جو ہے وہ ایکشن ہے, اس کے اندر موومنٹ ہے, حرکت ہے, آپ کو پتہ چل گیا. یہ ورڈ کیا ہوا؟ ورب ہوا. اب کیا چیز وہ میرا ایکشن ریسیو کر رہی ہے؟ obviously فٹ بال. تو کیا ریسیو کر رہی ہے؟ فٹ بال. تو فٹ بال یہاں پہ کیا ہوا؟ آبجیکٹ ہوا. تو اردو میں اس کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے, وہ کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کا آبجیکٹ. تو میں نے آپ کو تین چیزیں بتا دی. سبجیکٹ کام کرنے والے بندہ, یا جس کے بارے میں جملہ ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. ورب کام کو کہتے ہیں اور یہ ایکشن شو کرتا ہے. اور تیسری بات آبجیکٹ, آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریسیور آف این ایکشن. تو یہ تینوں چیزیں آپ کو کلیئر ہوگی. اب چلتے ہیں آگے ٹاپک کی طرف. تو میں آپ کو بنانا سکھاتا ہوں جملے, کہ آپ کیسے بے شمار جملے بنا سکتے ہیں. بے شمار مینز میں آپ کو ہزاروں میں جملے بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے وہ ٹاپکس اور ان کی مدد سے آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. اچھا, چلتے ہیں ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف. آج کا ہمارا ٹاپک ہے فونڈ آف. فونڈ آف اس کا مطلب ہوتا ہے شوقین ہونا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ شوقین ہونا. آپ جس جس چیز کے بھی شوقین ہیں وہ سارے کے سارے آپ اس ٹاپک کے اندر بنا سکتے ہیں. آپ سوچیں آپ کس کس چیز کے شوقین ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میں آئس کریم کھانے کا شوقین ہوں, وہ بریانی کھانے کی شوقین ہے, ہم انگلش سیکھنے کے شوقین ہیں, وہ پڑھانے کا شوقین ہے, میں واک کرنے کا شوقین ہوں, وہ اس سے باتیں کرنے کا شوقین ہے. تو اس طرح کے جملوں کے لیے ہم یوز کریں گے فونڈ آف, اور ہم اس کا استعمال سیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ہیلپنگ ورب ہے از, ایم, آر. اب یہ میں نے ٹاپک کیوں چوز کیا؟ میں نے اس لیے چوز کیا کہ سب کو پتا ہے از ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں, ایم ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں, اور آر ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں. اگر نہیں بھی پتا تو اس ویڈیو کے اندر ہم جانتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یوز کیا سبجیکٹ. سبجیکٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں, سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں جملہ ہوتا ہے, یا جو جملے کے اندر کام کرتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کون کام کر رہا ہے؟ بھائی میں کر رہا ہوں, تو میں یہاں پہ سبجیکٹ ہوا. اب اس آئی کے ساتھ ہیلپنگ ورب کیا یوز کر سکتے ہیں آپ؟ آئی کے ساتھ از نہیں کر سکتے ہم, آر یہ بھی نہیں کر سکتے. آئی کے ساتھ ہمیشہ کیا یوز کرتے ہیں؟ ایم یوز کرتے ہیں, تو میں نے وہی استعمال کیا ایم. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹاپک جو کہ ہے فونڈ آف, ہم نے وہ یوز کر لیا فونڈ آف. اس کا مطلب ہوتا ہے شوقین ہونا. اس کے بعد آپ نے ورب کی فارم کے ساتھ آئی این جی کا استعمال کرنا ہے. ورب جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہوتا ہے, کام ہوتا ہے
اس کے اندر موومنٹ ہوتی ہے, حرکت ہوتی ہے. اب اس ورب کے ساتھ آپ نے کس کا اضافہ کرنا ہے؟ آئی این جی کا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ کے پاس ورڈ ہے ڈانس, یہ ہو جائے گا ڈانسنگ. کوک ہوا کوکنگ, اسپیک بیکمس اسپیکنگ, ریڈ بیکمس ریڈنگ, رائٹ بیکمس رائٹنگ. ایسے تو یہاں پہ ہمارے پاس سنگ ورڈ ہو گیا سنگنگ, کیونکہ یہاں پہ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے. تو سنگ ہو گیا ہمارے پاس سنگنگ. اور اس کے بعد ہے آبجیکٹ, وہ ہے ہمارے پاس سانگ. جملہ بن گیا آئی ایم فونڈ آف سنگنگ اے سانگ. میں گانا گانے کا شوقین ہوں. کیا مطلب ہوا؟ میں گانا گانے کا شوقین ہوں. خیر میں تو خود نہیں ہوں. آئی ایم فونڈ آف سنگنگ اے سانگ, میں گانا گانے کا شوقین ہوں. نیکسٹ دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس, اس میں سبجیکٹ ہے ہمارے پاس شی. یہاں پہ میں نے سبجیکٹ چینج کیا, یہاں پہ میں نے لکھ دیا شی. شی لڑکی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اگر لڑکا ہوا تو ہم یوز کریں گے ہی. اگر بہت سارے لوگ ہوئے تو ہم یوز کریں گے they. اگر میں کہوں ہم سب تو پھر ہم یوز کریں گے we. ٹھیک ہے, تو لڑکی ہم نے کیا یوز کیا یہاں پہ she. اب she کے ساتھ ہیلپنگ ورب کیا آتا ہے سب کو پتا ہے, she کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں is. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے fond of. آپ نے یہ لازمی یوز کرنا ہے, یہ یوز نہیں کریں گے تو اس کے علاوہ کچھ اور بن جائے گا. تو آپ نے یہ ٹاپک لازمی یوز کرنا ہے. جس طرح آپ بریانی بناتے ہیں تو چاول لازمی ڈالتے ہیں, اگر وہ نہیں ڈالتے تو بریانی نہیں بنتی بلکہ کچھ اور بن جاتا. آئی این جی فارم ہے ہمارے پاس ہیونگ, تو ہیو ہو گیا ہیونگ. اچھا ہیو کھانے اور پینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, تو یہاں پہ ہیو سے ہو گیا ہیون. اور آبجیکٹ ہے ہمارے پاس این آئس کریم. جملہ بن گیا شی از فونڈ آف ہیونگ این آئس کریم. وہ آئس کریم کھانے کی شوقین ہے. کیا مطلب ہوا؟ وہ آئس کریم کھانے کی شوقین ہے. اچھا گائز, اگر یہاں پہ میں کہوں کہ میں آئس کریم کھانے کا شوقین ہوں تو ہو جائے گا آئی ایم فونڈ آف ہیونگ این آئس کریم. اگر میں کہوں کہ تم آئس کریم کھانے کے شوقین ہو تو ہو جائے گا یو. تم کی انگلش یو. یو آر, یو کے ساتھ کیا آتا ہے آر. یو آر فونڈ آف ہیونگ این آئس کریم. اگر میں کہوں کہ ہم آئس کریم کھانے کے شوقین ہیں تو ہو جائے گا وی آر فونڈ آف ہیونگ این آئس کریم. اگر میں کہوں کہ وہ آئس کریم کھانے کے شوقین ہیں, ایک سے زیادہ ہیں, زیادہ لوگ ہیں, تو دے آر فونڈ آف ہیونگ این آئس کریم. اور دوسری بات, آپ یہاں پہ کسی بندے یا بندی کا نام بھی لگا سکتے ہیں, وہ نام جو آپ کو پسند ہے آپ وہ لگا لیجیے گا. اچھا دوسری بات, آپ یہاں پہ اگر آئی این جی فارم یوز نہیں کرنا چاہتے, آپ ڈائریکٹ کسی چیز کا نام لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں. اچھا میں نے کہا اس کے بعد آپ کسی چیز, سم تھنگ کا مطلب ہوتا ہے ایس ٹی ایچ میں سم تھنگ, کوئی چیز. ایس بی کا مطلب ہوتا ہے somebody, کوئی شخص. اس کے بعد آپ کسی بندے کا نام بھی لگا سکتے ہیں اور کسی چیز کا بھی نام لگا سکتے ہیں. آپ کسی چیز کے بھی شوقین ہو سکتے ہیں اور کسی بندے کے بھی شوقین ہو سکتے ہیں. زیادہ تر ہم بندے کے ہی شوقین ہوتے ہیں. اور آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں سبجیکٹ ہم نے یوز کیا وہ ہے یہاں پہ ہی. اب ہی کے ساتھ کیا یوز کرتے ہیں ہم, ہی کے ساتھ آپ کو پتا ہے اس کا استعمال کریں گے. ٹاپک ہے ہمارے پاس فونڈ آف, ہم نے وہی یوز کیا فونڈ آف. اور اس کے بعد میں نے یوز کیا سم تھنگ, یعنی کہ کوئی چیز لگائی ہے, وہ کیا ہے بکس. ہی از فونڈ آف بکس. وہ کتابوں کا شوقین ہے. کیا جملہ ہو گیا, وہ کتابوں کا شوقین ہے. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا شوقین ہوں, آپ کا جملہ ہوگا آئی ایم فونڈ آف یو. میں موویز کا شوقین ہوں, آئی ایم فونڈ آف موویز. وہ چاکلیٹس کی شوقین ہے, شی از فونڈ آف چاکلیٹس. یعنی کہ آپ جس کے بھی شوقین ہیں, فونڈ آف کے بعد آپ نے اس چیز کا نام لگا دینا ہے, تو آپ کے پاس جملہ بن گیا. اٹس کوائٹ ایزی. آپ ذرا سوچیں آپ کس کس کے شوقین ہیں, کس کس چیز کے شوقین ہیں, تو آپ بے شمار جملے ایسے بنا سکتے ہیں. اگلی بات, اگر آپ نے اس کا نیگیٹو بنانا ہے, بالکل آسان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو آپ کے پاس ہیلپنگ ورب ہیں از ایم آر, ان کے ساتھ آپ ناٹ لگائیں گے تو نیگیٹو بن جائے گا. جملے کے اندر اور کوئی چینج نہیں کرنا, ہیلپنگ ورب کے ساتھ ناٹ لگانے سے نیگیٹو بن جاتا ہے. یہیں سے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہی جملہ کیا ہو جائے گا, ہی از ناٹ. ٹھیک ہے, یہ جو ہیلپنگ ورب ہے اس کے ساتھ کیا لگائیں گے ناٹ, اور کوئی چینج نہیں ہے. ہی از ناٹ فونڈ آف بکس. وہ کتابوں کا شوقین نہیں ہے. اب آپ سوچیں آپ کس کس چیز کے شوقین نہیں ہیں, تو آپ جملے بے شمار بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ کوشچن بناتے ہیں, سوالیہ بناتے ہیں, جس کو آپ بولتے ہیں انٹروگیٹو, اور اپنی دیسی زبان میں آپ اس کو انٹروگیٹو بولتے ہیں, آئی تھنک اسی طرح کا کچھ بولتے ہیں, بٹ انٹروگیٹو دیٹ از کوشچن. اگر آپ اس کا کوشچن بنانا چاہتے ہیں, سوالیہ بنانا چاہتے ہیں, وٹ یو ہیو ٹو ڈو, آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہیلپنگ ورب ہے جو میں نے ٹاپ پہ لکھے ہیں, ان کو اٹھا کے شروع میں رکھنا ہوتا ہے, پہلے رکھنا ہوتا ہے, یہ کوشچن بن جاتا ہے. تو اس ہیلپنگ ورب اس کو اٹھا کے اگر آپ شروع میں رکھ دیتے ہیں
تو یہ یہاں سے کٹ گیا, یہ از شروع میں چلا گیا, ہو جائے گا از ہی فونڈ آف بکس اینڈ میں کوشچن مارک, کیا وہ بکس کا شوقین ہے. یہ ہمارے پاس بن گیا کوشچن. کوشچن میں کیا کرنا ہے, جو بھی ہیلپنگ ورب ہوا, از ہوا, ایم ہوا, آر ہوا, اس کو اٹھا کے آپ شروع میں رکھ دیں, وہ بن جاتے ہیں ہمارے پاس کوشچن. اب میں نے اگلی بات آپ سے کہی کہ آپ بے شمار جملے کیسے بنا سکتے ہیں. اس سے پہلے ہمارا ایک اور ٹاپک بھی ہے جو کہ سک آف ہے, میں آپ کو وہ پہلے پڑھاتا ہوں, پھر بناتے ہیں ہم جملے کیسے. اچھا گائز, تو ہمارا ٹاپک ہے سک آف. سک آف کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنگ ہونا. دیکھیں جس طرح آپ اردو میں کہتے ہیں میں کار چلانے سے تنگ ہوں, وہ صبح سویرے اٹھنے سے تنگ ہے, وہ جھاڑو لگانے سے تنگ ہے, وہ برتن دھونے سے تنگ ہے, میری بہن اسٹڈی کرنے سے تنگ ہے. تو اس طرح کے جملوں کے لیے ہم یوز کریں گے سک آف. آپ اس کی مدد سے بے شمار جملے بنا سکتے ہیں. آپ کسی چیز سے بھی تنگ ہو سکتے ہیں, کسی بندے سے بھی تنگ ہو سکتے ہیں, اور کچھ کام کرنے سے بھی تنگ ہو سکتے ہیں. تو پہلے ذرا ہم کام کی بات کرتے ہیں, پھر بندے اور چیز کی بھی بات کریں گے. دیکھیں گائز, ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہیں از, ایم, آر. اب اس کہاں پہ یوز کرتے ہیں, ایم کہاں پہ یوز کرتے ہیں, آر کہاں پہ یوز کرتے ہیں, یہ تو سبھی کو پتا ہے. نہیں بھی پتا تو دیکھتے ہیں فارمولہ کے اندر, سب کو پتا چل جائے گا. لیکن سب سے پہلے آپ نے یوز کرنا ہے سبجیکٹ. سبجیکٹ میں بتا چکا ہوں, سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں جملہ ہو یا جو جملے کے اندر کام کرتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. تو سبجیکٹ ہے ہمارے پاس شی. شی کا مطلب وہ لڑکی, لڑکی کے لیے ہم نے یوز کیا شی. اب شی کے ساتھ ایم تو نہیں آ سکتا, آر بھی نہیں آ سکتا. شی کے ساتھ کیا آتا ہے ہمیشہ, از آتا ہے. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از سک آف, تو ہم نے وہی یوز کیا سک آف. اس کے بعد آپ نے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے. اس کے یہ مطلب ہے اسپیک, اسپیکنگ ہو جائے گا, ریڈ, ریڈنگ ہو جائے گا. ورب میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے, کام ہوتا ہے, اس کے اندر موومنٹ ہوتی ہے, حرکت ہوتی ہے. تو وہاں یہاں پہ جو ہے ورب کیا ہے ہمارے پاس, ڈو. اس کے ساتھ ہم نے آئی این جی کا اضافہ کیا, ہو جائے گا ڈوئنگ. یاد رکھنا آئی این جی کا اضافہ ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے آبجیکٹ, وہ ہے یہاں پہ ڈشز. جملہ بن گیا, تو ہمارے پاس جملہ بن گیا شی از سک آف ڈوئنگ دا ڈشز. وہ برتن دھونے سے تنگ ہے. تو برتن دھونے سے بہت سارے لوگ تنگ ہوتے ہیں, تو وہ بھی تنگ ہے. کیا ہمارے پاس جملہ بن گیا شی از سک آف ڈوئنگ دا ڈشز. دوبارہ سے دیکھتے ہیں, سبجیکٹ ہے ہمارے پاس ہی, اس بار ہی یوز کیا, یعنی کہ ہی کا مطلب وہ لڑکا. اب ہی کے ساتھ کیا یوز ہوتا ہے, ہی کے ساتھ بھی از ہی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا ٹاپک یوز کرنا ہے جو کہ ہے سک آف, ہم نے وہی یوز کیا سک آف. اس کے بعد آئی این جی فارم یوز کرنی ہے, تو میں نے یوز کی رائڈنگ. رائڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بائک کا چلانا, تو رائڈ کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے تو ہو جائے گا رائڈنگ. اور آبجیکٹ ہے ہمارے پاس بائک. جملہ ہو گیا ہی از سک آف رائڈنگ اے بائک. وہ بائک چلانے سے تنگ ہے. آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں. آپ جس کام سے بھی تنگ ہیں تو آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا, اگر آپ کے پاس ورڈز نہیں ہیں, تو اس ویڈیو کے اینڈ اسکرین پہ ایک ویڈیو ہوگی جس کے اندر میں نے 100 ورڈز ٹیچ کیے ہیں, تو آپ نے ان 100 ورڈز کی مدد سے جملے بناتے جانا ہے. آئی ایم سک آف, وہاں پہ ورڈ ہوگا, لیٹس سپوز ہے اسکولڈ, تو اس کے ساتھ آئی این جی لگا دیں اسکولڈنگ. آئی ایم سک آف اسکولڈنگ, میں ڈانٹنے سے تنگ ہوں. آئی ایم سک آف ڈرائیونگ, میں ڈرائیو کرنے سے تنگ ہوں. تو اس طرح آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں. اگلی بات میں نے یہ کہا کہ آپ سک آف کے بعد کسی چیز کا بھی نام لگا سکتے ہیں اور کسی شخص کا بھی نام لگا سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں ٹریفک سے تنگ ہوں, تو آپ کا جملہ ہو جائے گا آئی ایم سک آف ٹریفک. آپ کسی اور چیز سے تنگ ہیں, بس اس کا نام لگا دیں. اگر آپ کہتے ہیں میں موویز سے تنگ ہوں, آئی ایم سک آف موویز. اگر آپ کہتے ہیں میں بکس سے تنگ ہوں, آئی ایم سک آف بکس. آپ کہتے ہیں میں پکچر سے تنگ ہوں, آئی ایم سک آف پکچر. کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں میں اپنے پڑوسی سے تنگ ہوں, آئی ایم سک آف مائی نیبر. آپ کہتے ہیں میں اپنے دوست سے تنگ ہوں, آئی ایم سک آف مائی فرینڈ. آپ کہتے ہیں میں اپنے رشتہ داروں سے تنگ ہوں, آئی ایم سک آف مائی ریلیٹیوز. تو اس طرح آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں. آپ سوچیں آپ کس کس سے تنگ ہیں, کس کس چیز سے تنگ ہیں, کس کس شخص سے تنگ ہے اور کس کس کام سے تنگ ہے, تو آپ کے پاس بے شمار جملے بن جائیں گے. اگر آپ نے نیگیٹو بنانا ہے, بالکل آسان ہے. یہی جو ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں نے آپ سے کہا ناٹ لگے گا تو نیگیٹو بن جائے گا. ہیلپنگ ورب ہے ایم, اس کے ساتھ کیا آ جائے گا, ناٹ. تو جملہ کیا ہوا
I am not sick of traffic. میں ٹریفک سے تنگ نہیں ہوں بلکہ ٹریفک مجھ سے تنگ ہے. اور اگر آپ نے کوشچن بنانا ہے تو یہی ہیلپنگ ورب شروع میں آ جاتا ہے, تو یہ کوشچن بن جاتا ہے. کیا ہوگا؟ ایم آئی, یہ ایم یہاں سے ہٹ گیا, شروع میں چلا گیا, تو کیا ہوگا؟ ایم آئی سک آف ٹریفک, اینڈ میں کوشچن مارک. کیا میں ٹریفک سے تنگ ہوں؟ کیا آپ ٹریفک سے تنگ ہیں؟ آر یو سک آف ٹریفک؟ آر یو سک آف بکس؟ کیا آپ کتابوں سے تنگ ہیں؟ تو اس طرح آپ کے جملے بے شمار بن سکتے ہیں. اور اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ ہزاروں جملے بنا سکتے ہیں. کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, آئی کے ساتھ آپ نے 100 پازیٹیو جملے بنائے, ٹھیک ہے, اتنے ہی نیگیٹو بنائے, 100 نیگیٹو اور 100 کوشچن, تو یہ آپ کے پاس کتنے ہو گئے؟ 300. کتنے ہو گئے جی؟ 300. اب 300 آپ نے بنانے ہیں ہی کے ساتھ, 300 آپ نے بنانے ہیں شی کے ساتھ, 300 آپ نے بنانے ہیں یو کے ساتھ, 300 آپ نے بنانے ہیں دے کے ساتھ, 300 آپ نے بنانے ہیں وی کے ساتھ, اور 300 آپ نے بنانے ہیں اپنے کسی دوست کا نام لگا دے, جو بھی آپ کے دوست کا نام ہے, لیٹس سپوز علی, اس کے ساتھ 300. تو میں نے کہا آپ ہزاروں جملے بنا سکتے ہیں, تو آپ کے پاس ایسے آرام سے ہزاروں جملے بن گئے. یہ کوئی مشکل کام نہیں. آئی ہوپ آپ ایسی پریکٹس کریں گے, اینڈ اف یو ڈو سو آئی میک شیور یو ول سی دا چینج. And another thing, it will help a lot in your life. I'm talking about English. It does help. It's going to enhance the beauty of your skills, whatever you're doing. Anyway, ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک گڈ بائے.